बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद। वीवर्स, सबसे पहले अफ़गानिस्तान की ख़बर आपको आज दूँगा कि कल भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि अफ़गानिस्तान का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर बहुत बुरे हालात हैं और मुझे ये समझ नहीं आता कि जब मुल्कों के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो लोग जो होते हैं वो अपने मुल्क का रुख करते हैं, वहाँ पे बाकायदा जिसे कहते हैं कि अपने मुल्क की तरक्की के अंदर हाथ बटाते हैं। लेकिन ये कैसे लोग हैं कि हुकूमत बदलने के ऊपर ये अपने मुल्क से भाग रहे हैं? आखिर इनके दिल में क्या ऐसा चोर है कि ये अपने मुल्क से भागने के लिए बड़े बेकरार हुए हैं, जिसके लिए अपनी जानें तक गंवा रहे हैं। जहाज़ों के अंदर ऐसे ठुस रहेंगे कि जैसे ये जो गैर कानूनी तौर पे जो लोग दूसरे मुल्कों को जा रहे होते हैं कंटेनर में भर के, इस तरीके से ये अपने आप को जहाज़ों में ठूस रहे हैं। और अमेरिका भी बड़ा सियाना है। अमेरिका के फ़ौजी हवाई जहाज़ों के ऊपर इन्होंने बना ली थी, उसमें उड़ा के और उनको कतर में ले जा के छोड़ दिया और कतर में उनको डिपोर्ट करने की प्लानिंग की हुई। तो बात ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि ये अफ़गानी जो हैं, जो अपने मुल्क का ना वो किसी दूसरे मुल्क का क्या होगा। यानी कि आप अपने ही लोगों को मरवाने के लिए कभी अमेरिका का साथ देते हैं, कभी रूस को दावत देते हैं और उसके बाद आप जनाब जो आपके अंदर से ही जो आप ही के लोगों में से एक लश्कर उठता है या एक तंजीम उठती है या एक जिसे कहते हैं कि आवाम का एक वो जमे गफ़ीर उठता है और वो जब आप लोगों को इन लोगों से निजात दिलाता है तो आप ये मुल्क से भागने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल मैं आपको बताऊं कि एयरपोर्ट में बहुत बुरे हालात हैं और लोग अपने बीवी बच्चों के साथ बस किसी भी तरीके से वो बाहर जाने के लिए तैयार, मतलब जिसे कहते हैं किसी भी सिचुएशन को कहते हैं कि हमें बाहर यहाँ से हमें अफ़गानिस्तान में नहीं रहे। अच्छा, दूसरी तरफ PIA ने आज 2 परवाज़ें जो थी वो मनसूख की। वो इसलिए मनसूख की कि आपको पता है कि वहाँ पे यानी कि जहाज़ को वो ऐसे समझते हैं कि जैसे कराची के अंदर एक बस मशहूर है टूके, तो वो टूके समझ के जहाज़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान की टीम ने कोई मैच खेलना है, मतलब कोई टूर्नामेंट खेलना है गालिबन न्यूजीलैंड से, तो उसके लिए पाकिस्तान ने उनको पाकिस्तान के वीज़े जारी किए हैं। वो बाई रोड आएंगे पेशावर, पेशावर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से फिर वो वाया दुबई जो है वो श्रीलंका गालिबन इन्होंने जाना है। श्रीलंका के साथ मैच खेलना है तो श्रीलंका जाएंगे। तो तालिबान ने अभी तक क्रिकेट टीम को नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊँ कि वादी पंजशेर ये एक बहुत बड़ा इलाका है अफ़गानिस्तान का, इसके अंदर इस टाइम घुमसान का रन पड़ा हुआ है और वो जो मसूद है उनका उसका जो बेटा है वो अपनी मलेशिया को लेके तालिबान के ख़िलाफ़ बरसर पैकार है और उसने पहले तो कब्ज़ा भी कर लिया था वादी पंजशेर के ऊपर। लेकिन इस टाइम वहाँ पे दोबारा जंग जारी है और तालिबान का जो एक आखिरी इत्तलात हैं उसमें ताज़ा दम दस्ते वहाँ पे पहुँचे हैं और जिसे कहते हैं कि कुछ इलाका अब इन दोनों लोगों के दावे हैं, कोई कह रहा है कि हमारे पास है, कोई कह रहा है उनके पास है। लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा एक जानी नुकसान हुआ है दोनों तरफ से, ये एक कन्फर्म खबर है और अभी तक कब्ज़ा किसी का नहीं हो सका है उसके ऊपर। यानी कि जो कब्ज़ा उन्होंने किया हुआ था शुमाली इत्तेहाद वालों ने, वो अभी तक छुड़ा नहीं सके। अब आते हैं ज़रा इंडिया की जानिब। इंडिया के हालात बहुत ख़राब हुए हैं। इंडिया के जो अजीब डोवल है और ये दूसरे तीसरे इनकी हवा निकली, कैसे निकली हुई है कि पाकिस्तान जो है वो एक नए इत्तेहाद की तरफ जा रहा है और जो आज या कल आप इस बारे में ख़बर सुन लेंगे कि चीन, पाकिस्तान, ईरान और तालिबान। अच्छा, इन चारों चीज़ों के अंदर एक बड़ा जिसे कहते हैं कि मुरासलत पाई जाती है कि इनके आखिर में सबके नून गुन्ना आ रहा है। चीन, तालिबान, पाकिस्तान, ईरान, इनका एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। और आपको मालूम ही है कि तालिबान 2 दिन पहले भी इंडिया को वार्निंग दे चुके हैं कि पाकिस्तान की लिए के ख़िलाफ़ हम अपनी सरज़मीन अफ़गानिस्तान की नहीं इस्तेमाल होने देंगे। क्योंकि जब इन्होंने ये भागे हैं, अमरीकी तो होशियार हैं, उन्होंने तो अपने सफारत खाने को के अंदर आग लगा दी थी कागजात को। लेकिन ये तो दुम दबा के जब भागे तो कुछ इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स तालिबान के हाथ में आए हैं और होते होते वो ISI के पास भी पहुंच चुके हैं कि जो इंडिया वहाँ पे घिनौना खेल खेल रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो भी जिसे कहते हैं कि बेनकाब हो चुका है।
تو وادی پنجشیر سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں اور انڈیا کے لیے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا پاکستان کی جانب، ریاست مدینہ کی جانب۔ تو ریاست مدینہ جو ہے اس کے اندر دوبارہ بغاوت پھوٹنے کا ایک اندیشہ ہو گیا، جیسے کل ایک ہارون رشید صاحب نے بتایا اپنے ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر کہ محمد سرور اور علیم خان جو ہے یہ کوئی نئی پارٹی بنا رہے ہیں، یعنی کہ عمران خان کے خلاف اب یہ جو ہے اندرونی طور پہ اندرونی سطح سے بغاوت بلند ہوگی۔ پہلے جو تھا وہ ایک کیا کہتے ہیں جہانگیر ترین گروپ بھی سامنے آیا تھا۔ اب اچھا یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے گا کہ جہانگیر ترین گروپ کہتا ہے کہ ہمارا لیڈر، ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے لیکن ہمارا لیڈر جہانگیر ترین۔ تو یہ دوغلی پالیسی کوئی سمجھ سے باہر ہے کہ جہانگیر ترین ان کو کیا دیتا ہے اور عمران خان ان کو کیا کر رہا ہے۔ تو یہ کوئی ہماری سمجھ سے یہ پہلی دفعہ جو ہے یہ اس قسم کی کوئی سچویشن نظروں سے گزر رہی ہے۔ اب سرور خان کے صاحب کے بارے میں آپ کو بات بتاؤں، ذرا بات تلخ ہے۔ تلخ یہ ہے کہ یہ سرور صاحب بھی انگلینڈ سے پاکستان حکومت ہی کرنے آئے۔ پہلے یہ نون لیگ کے دور کے اندر تشریف لے کر آئے تھے، یہ کہیں لارڈ مہر رہے تھے لندن کے، تو وہاں سے پاکستان مائیگریٹ کر کے آئے اور نون لیگ کے گورنر بن گئے۔ پھر انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی نون لیگ کو چھوڑ کے، اور اب جو ہے یہ نون لیگ کی طرف سے بھی پنجاب کے گورنر بن گئے اور اب یہ بغاوت کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کے جو سرکمفرنس ایک لفظ ہوتا ہے، یہ جو ہے نا تانے بانے جس کو کہتے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ کسی ایسی جگہ سے مل رہے ہیں کہ جو پاکستان کے شاید مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک خبر ہے، اور ابھی یہ خبر جو ہے یعنی کہ ہارون رشید صاحب نے دی ہے، بڑے سینئر صحافی ہیں، تو اب دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی صداقت ہے، کیونکہ بعض دفعہ جو ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ ایک پتہ پھینک کے دیکھتا ہے کہ دیکھیں تو یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو جہاں تک میری ذاتی رائے ہے، میں اپنی ذاتی رائے کی بات کروں گا، سرور خان صاحب جو ہے نا وہ 100 گنڈے بھی کھائیں گے اور 100 پیاز بھی کھائیں گے۔ وہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کہیں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ذاتی حیثیت کچھ ہے نہیں، بلکہ ان میں سے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی بھی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے۔ عوام نے ووٹ عمران خان کو ڈالا، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا حلقہ احباب کہہ رہا ہے، میرے لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، یار دوست ہیں، جن سے میں پوچھتا ہوں وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم مہنگائی کے لیے عمران خان کو نہیں لائے، ہم تو اس لیے لائے کہ چوروں اور ڈکیتوں کو پکڑے۔ اب ریاست مدینہ کی ایک اور بات بتاؤں کہ نون لیگ نے پچھلے دنوں ایک وائٹ پیپر جاری کیا تھا جس کے اندر قرضوں کی بات کی تھی کہ یہ جو حکومت ہے یہ ہم سے بھی زیادہ قرضے لے چکی ہے۔ تو یہ کچھ دن ہو گئے میں ان موضوعوں کے اوپر بات نہیں کی، میں نے چھٹی بھی کے اوپر بھی میں رہا، تو میں اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرتا رہا۔ تو قرضہ کس کو کہتے ہیں؟ قرضہ یہ تھا کہ پاکستان کا جو گردشی قرضہ تھا وہ 16 ارب ڈالر ہوتا تھا، جو بیرونی قرضے ہم نے دینے ہوتے تھے، تو وہ جو 16 ارب ڈالر تھے وہ ان کو اتارنے کے لیے دوسرے سال پھر 16 ارب ڈالر لینے پڑتے تھے۔ تو حکومت نے 3 سالوں کے اندر وہ جو 16 ارب ڈالر کا جو قرضہ تھا اس کو زیرو کیا، اور جو گردشی قرضہ جو اندر کا قرضہ ہوتا ہے یعنی کہ جو اسٹیٹ بینک سے لیا جاتا ہے، وہ بھی حکومت جو تھی جو پر ڈے پتہ کتنے لاکھ روپے اس کے اندر جاتی تھی، 75 کروڑ روپے سے اوپر پر ڈے جو تھی لاس میں جاتی تھی، تو وہ بھی زیرو کیا گیا ہے۔ اس لیے میں اپنے عوام کو یہ بتاؤں کہ ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور جو پاکستان کے جو قرضے ہیں جو اس ٹائم ان کی جو وہ بڑی ہے، جو یعنی کہ جسے کہتے ہیں جو ایک کوانٹٹی بڑی ہے، وہ صرف اس وجہ سے بڑی ہے کہ ڈالر نیچے آیا ہے، ڈالر اوپر گیا ہے۔ جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تو پاکستانی روپے میں ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے قرضہ، تو وہ اس لیے وہ جو قرضے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ڈالر کے اوپر پھر بھی 25 سے 30 روپے کا اس موجودہ حکومت کے دور کے اندر اضافہ ہوا ہے، لیکن مصنوعی طریقے سے انہوں نے ڈالر کو نیچے نہیں رکھا ہے، جو ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ افغانستان کے اوپر میں پھر دوبارہ آ رہا ہوں ذرا، کہ افغانستان کے اندر جب تک اشرف غنی کی حکومت تھی تو اس وقت جو تھا وہ افغان روپیہ جو تھا وہ اتنا تکڑا تھا کہ پاکستان کے 4 روپے اور ان کا 1 روپیہ تھا، لیکن اس ٹائم جو ہے جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں، اس ٹائم پاکستان کا 1.5 روپیہ اور ان کا 1 روپیہ، گو کہ ان کی کرنسی ابھی بھی ہم سے ذرا سی اسٹرانگ ہے 50%، لیکن
بہرحال صرف یہ دیکھیں کہ چند دنوں کے اندر ان کی کرنسی کس طرح گری ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ دنیا یہ مانتی ہے پاکستان کو کہ کووڈ کے اندر امریکہ اور یورپی ملکوں کے قرضے جو ہیں وہ بڑے ہیں، مطلب ان کے ملکوں کے اندر اس طریقے کی تباہیاں آئیں کہ قرضے ان کو لینے پڑے، IMF سے لینے پڑے، انٹرنل ڈالر چھاپنے پڑے یا یورو چھاپنے پڑے، کچھ بھی، لیکن پاکستان نے اپنی معیشت کووڈ کے دوران بھی بہت بہترین رکھی اور جس کا صلہ بھی ملتا رہا۔ مہنگائی کے اوپر بہت لوگ بات کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ جو میں نے مارکیٹ کو دیکھتا ہوں تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر میں یہاں پہ یہی بات کروں گا ریاست مدینہ کے دعوے داروں سے کہ مرغی کا گوشت آج 270 روپے کیسے ہو گیا؟ جب یہ محرم کے اندر 220 پہ آیا تھا تو اب یہ 270، ایسی کون سی وہ ہو گئی، ایسی مرغی نے کون سے سونے کے جسے کہتے ہیں کہ وہ فیڈ کھانا شروع کر دی کہ اس کی قیمت اب ہو گئی؟ تو یہ پھر میں وہی والی بات کروں گا کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور کمشنرز کا کام ہوتا ہے مہنگائی کے اوپر کنٹرول رکھنا اور نرخ ناموں کے اوپر نظر رکھنا، لیکن اپنے ایئر کنڈیشن کمروں سے نکلتے نہیں ہیں کیونکہ گرمی زیادہ ہے، دیکھیں مجھے بھی پسینے آ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس لیے یہ مہنگائی جو ہوتی ہے برداشت کس کو کرنی پڑتی ہے؟ عوام کو کرنی پڑتی ہے، اور ان کو تو لفافے مل جاتے ہیں، AC DC اور ڈپٹی کمشنروں کو تو لفافے مل جاتے ہیں، اس لیے یہ اس طرف دیکھتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ٹماٹر آج کی تاریخ کے اندر 40 اور 50 روپے کلو ہے، ہری مرچ جو ہے وہ تقریباً، کیونکہ انہی چیزوں کو روتے ہیں لوگ، انہی چیزوں کو، یعنی کہ جب بھی مہنگائی کا جی ٹماٹر مہنگا ہو گیا، تو ٹماٹر آج 40-50 روپے کلو ہے، ہری مرچ بھی 40 سے 60 روپے کلو ہے، اور آلو پیاز جو ہے یہ بھی تقریباً اس ٹائم جو ہے وہ غریب کی پہنچ کے اندر ہیں۔ لیکن حکومت کو چاہیے، ریاست مدینہ کے دعوے داروں کو چاہیے کہ اس کو مینٹین رکھیں، اور یہ مرغی کے گوشت کے اوپر لازمی طور پہ نظر رکھیں کہ 30 سے 40 روپے ایک دم کیسے بڑھائیں۔ تو ویورز یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کرنا ذرا مناسب سمجھی، اور میں نے سوچا کہ یہ خبریں میں آپ تک پہنچا دوں۔ تو باقی یہ ہے کہ وہ جو 14 اگست کو لاہور میں واقعہ ہوا تھا وہ آپ کو دوسرے ذرائع سے پتہ لگ ہی رہا ہے کہ اس کے اندر کافی ملاوٹ بھی شامل ہے، جو وہ ایک اچھالا گیا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اس کے اندر کافی ملاوٹ بھی شامل ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے جو میرے روایتی جملے ہیں، ایک ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے جانا چاہیے، ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے، ایک وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس نے اپنے نواسے کی بھی شادی کر دی، اب تو وہ آ جائے، اور چوتھا جو ہے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سوموٹو بھی جنہوں نے لیا تھا اور آج اس کو سپریم کورٹ نے انڈو کر دیا، تو اس شخص کو بھی ذرا انصاف کے کٹہرے میں لائیں، کرپشن سے بھرا ہوا شخص ہے، اور اس کی بیوی کے آنسو نہ دیکھیں، اس کی کرپشن کو دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔